अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पनामा केस के हवाले से जो आज अदालती कार्रवाई हुई उसमें 3 इश्यूज बड़े ही आम हैं और तीनों पर ही आज शरीफ खानदान को एक बड़ा टफ टाइम मिला है। सबसे पहले तो मामला इस केस में और उन इल्जामात का है जो मुस्लिम लीग नून वाले बशमूल वजीर आजम और उनके बच्चे भी जिसके हवाले से पूछते हैं कि आखिर उन्हें बताया जाए कि उन पर इल्जामात क्या हैं। अमूमी तौर पर यह मुतालबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आता रहा, लेकिन आज अदालत ने भी इन सवालात का ये जो बाहर रिमार्क्स दिए जा रहे थे उनका नोटिस लिया। सलमान अकरम राजा के दलाइल के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि लोग पूछते हैं कि हम पर इल्जाम क्या है, तो कह देते हैं कि 9A5 का इल्जाम है। 9A5 का मतलब होता है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इल्जाम यह है कि बच्चे बेनामीदार हैं। जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि इल्जाम यह है कि वजीर आजम ने लंदन फ्लैट्स खरीदे थे। मरियम वजीर आजम की जेर कफालत हैं और लंदन फ्लैट्स वजीर आजम और उनके बच्चों की आमदन से जायद हैं। ये रिमार्क्स जो हैं ये इसलिए भी अहम है कि अदालत के सामने अदालत से बाहर होने वाली तकरीरें भी हैं। मगर मियां साहब ने इस समाअत के बाद भी आज अपर दीर में जो खिताब किया वहां पर उन्होंने एक मरतबा फिर से यही सवाल पूछा। 126 दिन की समाअतें, 70 रोज की JIT और इसके सामने मुतअद्दिद पेशियों के बावजूद क्या वाकई शरीफ खानदान पर यह वाज़ेह नहीं है कि उन पर इल्जाम किस चीज का है। दूसरा मामला जो है जो आज अदालत में आया और जिस पर हमें बात करनी वो कतरी शहजादे के तीसरे खत का है। क्या अब भी कतरी शहजादे से तहकीकात हो सकती हैं? इस तीसरे खत में 2 बातें बड़ी आम थी। कतरी शहजादा ना तो पाकिस्तान आने को तैयार है और ना ही वो वीडियो लिंक के जरिए बयान देने को। दूसरा शर्त फिर से ये रखी गई कि उस पर पाकिस्तानी अदालतों का दायरा इख्तियार और कवानीन लागू नहीं होंगे। मगर अदालत में सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि JIT ने खुद से नतीजा निकाल लिया कि हमाद बिन जासिम जो है उसके इंटरव्यू की जरूरत नहीं। इस पर जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क से कि मजीद तहकीकात का कहकर आपने नई बात करती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपका सारा दिफा कतरी पर मुनहसिर है, लगता है फोटोजेनिक नहीं, इसलिए वीडियो लिंक पर भी आमादा नहीं हो रहा। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने और वीडियो लिंक पर नहीं आना तो फिर बाकी रह का गया। कतरी आपका स्टार गवाह है लेकिन आपने इसको पेश नहीं किया। ये तीसरा कतरी खत एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब JIT जो है वो अपनी रिपोर्ट जमा करा चुकी। क्या शरीफ खानदान इस खत के जरिए कुछ और वक्त हासिल करना चाहता है या अभी कतरी से तहकीकात हो सकती हैं या होनी चाहिए? तीसरा मामला जो कि अदालत में आया वो पेश की गई दस्तावेजात का है। लगता है ये मामला शरीफ खानदान के लिए पानामा केस से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। लंदन फ्लैट्स के ट्रस्ट डीड और अहली स्टील मिल्स के साथ जो एग्रीमेंट है ये वो दस्तावेजात है जिन पर बड़े सीरियस सवालात JIT की रिपोर्ट में उठे। जब अदालत में इस पर बात हुई तो अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार को रोस्टर पर तलब कर लिया। जस्टिस अजमत सईद ने पूछा कि राना साहब अगर अदालत में गलत दस्तावेजात दी जाए तो क्या होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि मुकदमा दर्ज होता है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप लोगों ने क्या कर दिया, जाली दस्तावेजात के मामले ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया है। कल अदालत में दलाल मुकम्मल होने का इम्कान है, इसके बाद जवाबी दलाइल के लिए फरीकैन को कितना वक्त मिलता है ये देखना होगा। एक बात आज की कार्रवाई के बाद वाज़ेह है कि अदालत के अंदर उस तरह से दलाइल और बहस नहीं हो सकती जिस तरह अदालत के बाहर होती है। अदालत के अंदर सबूत और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और उनके ना होने ने और शरीफ खानदान के लिए केस जो है वो और ज्यादा मुश्किल कर दिया। एक और इशू जिस पर बात करेंगे वो आज जो वजीर आजम ने अपर दीर में तकरीर की, उन्होंने जो तकरीर की उसके बाद हिस्से सरकारी TV ने सेंसर कर दिया, मगर वो तकरीर बाद में बाहर आ गई और इस तकरीर में मियां साहब ने बड़ा खुलकर JIT पर तनकीद की। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग मौजूद है वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूं। एक बड़ा सीनियर पैनल है आज। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है, बहुत शुक्रिया। शेरी रहमान साहिबा सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं, थैंक यू सो मच शेरी रहमान साहिबा। और मोहसिन शाहनवाज रांझा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, MNA हैं, बहुत शुक्रिया मोहसिन, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आगाज करूंगा असद उमर साहब आपसे। असद उमर साहब, ये मियां साहब की एक तो तकरीर मैं चाहता हूं इस हवाले से आप बात करें और दूसरा आज कोर्ट में भी मौजूद है, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हम पर तो इल्जाम क्या है, हमें यह बताया जाए। इस आर्गुमेंट को इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई चीजें इस हवाले से क्लियर नहीं है कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी?
سر بڑی مشکل صورتحال کا سامنا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو. میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھٹو کو وکیلوں نے مروا دیا ہے, نواز شریف کو بھی وکیل مروائیں گے. میرے خیال میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے. وکیل بیچارے جو ہیں ان کی اچھی بلی کمائی بھی ریپوٹیشن جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کیونکہ کیس آگے جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. دیکھیں آپ نے جو اگر آپ نوٹ کرتے تو جس بھی لائن آف آرگیومنٹ کے اوپر بحث چلتی تھی, چاہے وہ بی وی آئی کا وہ خط ہو جس میں مریم صاحبہ کو حقیقی مالکہ بتایا گیا, یا وہ ٹرسٹ ڈیڈ کی بات ہو, یا وہ اس سے پہلے جو جمع کرائے گئے تھے کاغذات, جو سگنیچر جمع کرائے گئے تھے ٹرسٹ کے, وہ جو کومبر اور کے پہلے جمع کرائے گئے پھر اگلے دن نیلسن نیز کال کیے گئے, چاہے وہ دبئی کی حکومت جو معاملہ کھل رہا ہے, جو معاملہ کھلتا تھا, آخر میں آ کے سلمان راجہ صاحب یہ کہتے تھے کہ انسان ہے تو غلطی تو ہو سکتی ہے. تو بات جو ہے انسانی غلطی کے اوپر آگے ختم ہو رہی تھی. ظاہر ہے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, جعل سازی بھی کرتے ہوئے دستاویزات وہ بھی پکڑی گئی ہیں. اور جیسا کہ آج انہوں نے پوچھا, اور انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا بھی جج صاحب نے کہ ذرا بتائیں تو کہ جعلی ڈاکیومنٹ جمع کرانے کا کورٹ کے سامنے سزا کتنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جناب 7 سال سزا. میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم پر الزام کیا ہے, اور یہ مطلب یہ جے آئی ٹی میں بھی ہم نے یہی بات سنی, اور اس کے بعد ابھی بھی آج جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے کہا, میں صدقے جاؤں میں ان کی معصومیت کے, یہ آج جج صاحب نے بھی کہا کہ ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا. میاں صاحب آپ کے اوپر الزام جو ہے بڑی تفصیل سے لکھے گئے ہیں, لیکن ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں. آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے جب سے سیاست شروع کی آپ نے اپنے اقتدار کو استعمال کیا کرپشن کے لیے. اس کرپشن سے آپ نے جو کمائی کی وہ غیر ملک لے کے گئے, آپ اس سے اثاثے بنائے, وہ اثاثے آپ نے چھپائے. آپ کے کاروبار جو ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو, دبئی میں ہو, جدہ میں ہو, یا آپ کے خاندان کے, یا وہ لندن میں ہو, تمام کے تمام لاسز ہی کرتے چلے جاتے ہیں. یار یہ عجیب و غریب کاروبار کا خاندان ہے. 30 سال سے جو کاروبار کرتے ہیں اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے, اس میں نقصان ہو جاتا ہے, اور اثاثے بڑھتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ گوال منڈی کے گھر سے شروع ہو کے بات یہاں پہ پہنچ جاتی ہے کہ ایک بیٹے کا ایک گھر جو ہے وہ 650 کروڑ روپے کا ہے. یہ الزام ہے آپ کے اوپر, اور یہ الزام کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں لگا رہے, یہ کوئی میڈیا سے نہیں آ رہا, یہ سپریم کورٹ کی ہینڈ پک جو جے آئی ٹی ہے یہ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے, اور یہ آج سپریم کورٹ کے جج نے دہرائے ہیں یہ الزامات. آج انہوں نے سارے باتیں سامنے رکھی. اچھا شہری رحمان صاحبہ, آپ بھی آج پروسیڈنگز میں ظاہری بات ہے آپ لوگ آبزرو کر رہے ہیں, میاں صاحب نے تقریر کی. میاں صاحب کہتے ہیں یہ احتساب نہیں استحصال ہو رہا ہے, اور ایک تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, کہ آپ کو بھی واقعی عدالت میں اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. دوسرا جو ایک لائن آف آرگومنٹ بار بار شریف فیملی کی طرف سے لی جا رہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ الزام کیا, اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے نجی کاروباری معاملات ہیں, اس میں نہ کرپشن ہے, نہ اس میں پبلک آفس کا کوئی مس یوز ہے. جی ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو بیچارے لائرز ہیں, ان کے پاس جتنے بھی وکلا ہیں یہ پائے کے وکیل ہیں, ان کے پاس بڑا لمبا بریف ہونا چاہیے تھا. اس وقت ایسا لگتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, جسے کہتے ہیں خالی تاش کے پتے ہیں, اور جب وہ ٹرن کرتے ہیں تو کچھ نہیں نکلتا ہے, یا جوکر نکلتا ہے. تو افسوس سے میں کہوں گی کہ آج جو میں نے دیکھا مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کس طرح جوابات کا بالکل فقدان تھا, اور ظاہر ہے ان کو مٹیریل نہیں دیا گیا ہے, اور پھر اس کے اوپر یہ سننا مستقل کہ جی یہ اور اس کے ارد گرد ایک پورا انبار لگا دیا ہے ایک اٹیک کا, کہ سینہ زوری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے ایکسکیوز می. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی مستقل سن کے بول کے تھک گئے کہ دیکھیے آپ احتساب کو استحصال کس طرح کہہ رہے ہیں, جب آپ نے ایک ہی بات کا جواب نہیں دینے کے روادار ہیں. آج لگ رہا ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں ہر چیز کو, انکلوڈنگ یہاں کے جو ادارہ ابھی سپریم کورٹ کو اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے, یا اس کی تشکیل کی ہوئی جے آئی ٹی کو, یا آپ پارلیمان کو جواب نہیں دینا چاہتے, آپ عوام کو کچھ نہیں سمجھتے, تو پھر آپ عوام کی کس بنیاد پر مطلب تختے لگا کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے
किस तरह आप आगे चलेंगे। और उल्टा ये भी कहा जा रहा है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, जैसे इट्स लाइक जो पाकिस्तानी फिल्मों के गाने होते हैं ना, फिल्मी गाने की तरह यह फिल्म चल रही है। और सामने उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का बताएं कौन से इस दौर के प्रोजेक्ट में कोई करप्शन हुई हो। तो मैं तो उनको पूरी लिस्ट एक और प्रोग्राम कर लेते हैं आपके तवस्सुत से, और एयरपोर्ट से लेके नंदीपुर और नीलम हर प्रोजेक्ट में से डेट जो अभी डॉलर का 6 गिरे हैं मार्केट में। मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत और दोस्त गिना देंगे। अगर ये पिछले दौर के मामला तो वैसे भी तो पुराना मामला है ना, ये तो अभी के मंसूबों से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये आज ये क्यों फिर कह रहे हैं, बार बार ये बात उठाई जा रही है कि हमारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स में तो कुछ नहीं निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल बेदाग हैं, और हम पर ये क्या उछाला जा रहा है, हम पर ये किसने डाली हैं ये इल्जामात का दुपट्टा, ऐसा ही लग रहा है, मतलब और कुछ रह नहीं गया है। अच्छा। और इन्होंने फिर लॉन्च किया हुआ है, बाहर 2-3 इनके वुज़रा होते हैं जो एज स्ट्रेटेजी हमले अटैक करते हैं बाकियों को। हम पे भी पूछा गया कि आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई, हमने 11.5 साल फेस किया है। जरदारी साहब ने तो बगैर कन्विक्शन के जेल के अंदर किसी पैलेस का सुरूर वरूर नहीं लिया। अब बात बनती है कि किसी ने मुझसे आज पूछा, दोस्त ने, कि इनको आप क्या एडवाइस देंगी। मैंने कहा भाई, कोई एतदाल का रास्ता ये इख्तियार करने तैयार नहीं है। कोई ऐसी, मतलब प्राइम मिनिस्टर का मनसब बहुत बड़ा होता है। वो सियालकोट में खड़े होके कल उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग हिंदुस्तान के LOC पे हो रही है, वहां से हो रही है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। उन्होंने इग्नोर किया इस बारे में कि वो पाकिस्तान का सबसे ऊंचा मनसब और जिम्मेदारी रखते हैं। ठीक। और वहां खड़े होकर अपनी जात को की दिफा की, और पाकिस्तान के झंडे का या इसके फौज या इसकी अवाम का कुछ नहीं सोचा। तो आपको लगता है उधर बात करनी चाहिए थी। अच्छा, अब यू वांट टू से समथिंग बिफोर आई गो टू कि एक जो है इस जो दौर का जो मंसूबा है उसका इस केस के साथ जो है वो मारे जा रहे हैं। अच्छा, इस दौर में जो मंसूबे हुए हैं उसका एक का बिल्कुल लिंक बनता है इस केस के साथ। और मैं ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कह चुका हूं, टीवी में मैं कह चुका हूं, और बार बार मैं कहता हूं, यार कोई तो मुस्लिम लीग नून वाला तो मुझे जवाब दे दे, कोई शरीफ खानदान वाला जवाब दे दे। जनाब, इन्होंने पोर्ट कासिम में एक कोयले के प्रोजेक्ट एक ऐसे शख्स को दिया जिसको ये खुद इनका दावा है कि वो हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। जनाब कतरी शहजादे साहब को जिससे सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट से खालिस मुनाफा जो वो घर लेके जाएंगे वो 150 अरब रुपए से ज्यादा है, बगैर किसी बिडिंग। अपने दोस्त को 150 अरब रुपए देना अगर करप्शन नहीं होती तो फिर अल्लाह जानता करप्शन क्या होती है। मोहसिन से पूछ लो। मोहसिन, ये क्यों आपके लिए अदालत में चीजें जो है वो इतनी मुश्किल होती जा रही हैं? आज फिर आपको बड़ा टफ टाइम मिला है। बहुत शुक्रिया रहमान। एक तो 2 चीजें हैं, एक तो अदालत में जो बहस चल रही है वो है, एक अदालत के बाहर जो गुफ्तगू होती है, और तीसरा कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो इल्जाम तराशी का बाजार गर्म है। पहली चीज है कि अदालत के अंदर जो बात हो रही है, अदालत के बीच में पलड़ा जो है वो दोनों तरफ जाता है। कभी वो एक तरफ चला जाता है, कभी वो दूसरी तरफ चला जाता है। जज साहिबान जो हैं वो अपनी गुफ्तगू करते हैं। 2 दिन पहले वो बार बार कह रहे थे कि ये रिपोर्ट हम पे बाइंडिंग नहीं है, हम इसकी जो एनॉमलीज हैं इस रिपोर्ट में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो हम उसके बिल्कुल पाबंद नहीं है। तो अब उससे मैं मतलब ये अखज़ कर लूं कि JIT की रिपोर्ट पूरी ब्लास्ट हो चुकी है और हम मुकदमा जीत चुके हैं। तो ये तो बच्चों वाली बात है कि कह दिया जाए कि आज वो JIT रिपोर्ट को तो छोड़ दे, मैं तो सिर्फ जो आज की अदालती कार्रवाई हुई, जब आपके देखिए ओपन कोर्ट कार्रवाई है ना, ये कोई क्लोज कोर्ट कार्रवाई तो नहीं है कि जिसमें बाहर कोई चीजें ना आई। उन्होंने अपने दलाल रखे, उस पर आगे से जो उनसे सवालात हुए, जो रिमार्क्स आए, मैं तो सिर्फ उनको सामने रखकर जो है वो साथ चला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देयर इज नॉट समथिंग फाइनल। रहमान, आप भी लॉयर हैं, आपका भी लॉ का बैकग्राउंड है। जो जज साहबान इस बेंच में बैठे हुए, अगर नॉर्मल हालात में भी आप और मैं इनके आगे, मैं खुद पेश हो चुका हूं उनके आगे, ये गुफ्तगू में ये बातें चलती रहती हैं। कभी किसी के बारे में हंसी मजाक में इस तरह की ऑन अ लाइटर नोट बात हो जाती है। हंसी मजाक, मुझे हंसी मजाक से ज्यादा सीरियस मामले लग रहे हैं। हम बाहर उसको उठा के कहते हैं कि जी वो जो टाइटैनिक वाली बात है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले लिया जाए या इस तरह ले लिया जाए। अच्छा। मैं नहीं समझता, अभी लेट्स सी कि अभी तो जजमेंट आनी है और अभी आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम दे रहे हैं, और जो भी मैंने अहमद नूरानी साहब का एक ट्वीट देखा है, मुझे अब नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट क्या है। अगर वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है
جس کی BBI کی جو احمد نورانی صاحب کو بھی بلکہ آپ پروگرام میں لیں اگر آپ اس کو لے سکتے ہیں, انہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ وہ جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو کاغذ ہے جو کہتا ہے کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں, وہ ان کو میوچل لیگل اسسٹنس اٹارنی جنرل آف برٹش ورجن آئیلینڈ سے ملا ہے. وہ برٹش ورجن آئیلینڈ کا ایک اور لیٹر انہوں نے نکالا ہے جس میں یہ 2 لیٹر آئے تھے BBI کے حوالے سے, 2 لیٹر لکھے گئے تھے. یہ میں نے بالکل یہ ڈاکومنٹ میں نے دیکھے, اس ڈاکومنٹ میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے. اچھا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یو ول سی ایک چیز تو پروو ہو چکی ہے کہ کورٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں. اب کل کے ڈاکیومنٹس ان کے خلاف کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے. اور یہ پی ٹی آئی سے کون سے صاحب ہیں ہمارے ساتھ, میں شروع اسد عمر صاحب ہیں. اچھا, اسد عمر صاحب ہیں. اسد عمر صاحب, اسد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو یہ ہم پہ مقدمہ لے کر عمران خان صاحب عدالت میں گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان میں آپ وزیر اعظم رہے, وزیر اعلیٰ رہے, آپ نے کرپشن کی. انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا لیکن کوئی بھی اپنا کرپشن کا الزام سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے, کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ ہم نے اس پروجیکٹ میں سے اتنی کک بیک لی. یہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. ہم نے محسن مجھے ایک بریک لینی ہے, میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. محسن آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ محسن نے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا پرائم منسٹر کا کوئی تعلق نہیں. شہری رحمان صاحب سے پوچھیں گے, اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور ہماری آج کی ڈیبیٹ کہ پاناما کیس کا معاملہ کیا واقعی شریف خاندان کے لیے چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہیں. اسد عمر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ڈاکومنٹس کا آج بار بار ذکر ہوا, بوسے نے بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا ابھی اور بھی ڈاکومنٹس آ گئے. کل بھی ایک سیٹ آف ڈاکومنٹس ہے, وہ PMLA نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے ڈاکومنٹس اور یہ رہی آپ کی جو ہے وہ منی ٹریل. مگر عدالت میں جو ہے وہ مین معاملہ جو آج ڈسکس ہوا وہ فورج ڈاکومنٹس کا تھا, اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. کیا یہ معاملہ پاناما کیس تو اپنی جگہ, مگر اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر بھی آ گیا کہ یہ فورج ڈاکومنٹس ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے نا, بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ کیس جو ہے جہاں 6 مہینے پہلے تھا نا اس سے اب آگے جا چکا ہے. اب بات یہ نہیں ہو رہی کہ 1993 میں اپارٹمنٹ کیسے خریدی, مطلب وہ بات بھی چل رہی ہے لیکن اب صرف وہ بات نہیں ہو رہی. اب تو اب 2016 میں جو آپ نے دستاویزات دیے, 2017 میں جو آپ نے جھوٹ بولے, اب تو ان پہ بات آ گئی ہے جو سپریم کورٹ میں بار بار یاد دلایا جاتا ہے آج بھی. جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں 3-4 مختلف چیزوں کا. اس کے علاوہ پاور آف اٹرنی کی بات کی گئی. حسین نواز گئے, انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس پاور آف اٹرنی ہے, جو جدہ میں سٹیل مل بنی وہ سارا کا سارا پیسہ مجھے ملنا تھا کیونکہ میرے جو پارٹنرز ہیں انہوں نے مجھے پاور آف اٹرنی دے دی. انہوں نے کہا جی کدھر پاور آف اٹرنی دینے, انہوں نے کہا بالکل میں دیتا ہوں. آج سلمان اکرم راجہ سے پوچھا, انہوں نے کہا پاور آف اٹرنی تو کوئی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ اب اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اقامے والا معاملہ شامل ہو گیا, اقامے والا معاملہ آ گیا, فورج ڈاکومنٹس والا معاملہ شامل ہو گیا. جو آپ رپورٹ پڑھیں اس کے اندر لکھا ہوا کیا جی, فیک/فالسیفائیڈ ڈاکیومنٹس, جو مریم صاحبہ کے نام سے خصوصی طور پہ, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حسین نواز نے اور کیپٹن صفدر نے بھی استعمال کیے. یہ ذرا کرپشن والے نیریٹو پہ واپس جاتے ہیں کیونکہ نون لیگ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کیس تو ہار گئے ہیں, تو نظر آتا ہے سامنے. وہ محسن نے جو کہا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں یہ کہ کون سے, اب وہ کہتے ہیں مجھے اسپیسیفکلی بتاؤ کون سے والا کرپشن کا کیس ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ میری اربوں کی چوری پکڑی گئی ہے, لیکن یہ بتاؤ اس میں کون سے والے کیس کی چوری پکڑی گئی ہے, یہ بتاؤ. اب سوال انہوں نے یہ بنا دیا. جناب میں ذرا سے اس پہ یہ بات کر لوں, یہ بولتے ہیں نا آج تک پکڑے نہیں گئے, اور مشرف صاحب ڈکٹیٹر کا ہم نے احتساب. اس وقت 9 کیس چل رہے تھے. جس وقت انہوں نے معافی نامہ لکھا اور معافی نامہ لکھ کے ڈیل کر کے یہ ملک چھوڑ کے بھاگے, تو وہ سارے کیس رک گئے. ایکس پارٹے ڈیسیشن نہیں پیچھے ہو سکتے تھے, سارے کے سارے وہاں پہ اگ گئے. مشرف صاحب نے بھی ان سے ڈیل کی, انہوں نے کہا چل میری جان سے تو چھوٹا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قوم کا پیسہ لوٹا ہوا تھا بھائی, میرے پاس اختیار کون سا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. یہ مشرف صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے چھوڑا کس طریقے سے تھا. کیس جو ہے وہ رک گئے. اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی, آگے کوئی پروسیکیوشن, جس طریقے سے ان کے وقت میں ان کے کیس نہیں چلے, ان کے وقت میں ان کے کیس نہیں چلے تھے. آخر میں پہلی دفعہ احتساب کا عمل دوبارہ شروع ہوا جہاں 2000 میں رکا تھا. اور وہ جو شروع ہوا ہے تو اس کے اندر 1 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے کیا کیا سامنے آ گیا. 60 دن کے لیے JIT ملی تھی. آپ یہ کہہ رہے پرانا بیگیج ہے ان کا. سر ایک نہیں ہے, درجن سے زیادہ کیسز ہیں. شہری رحمان صاحب, یہ جو فورج ڈاکومنٹس والا معاملہ ہے جس پر عدالت میں آج بڑا سیریس جو ہے وہ انہوں نے اس پر نوٹس لیا, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کتنا سیریس معاملہ ہے اگر ہم یہ پاناما کیس میں دیکھیں اور پھر یہ ایک طرف ان ڈاکومنٹس کو رکھیں؟
دیکھیے فورج ڈاکیومنٹس اس سے زیادہ سیریس کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے, اور کورٹ سب سے سپریم ادارہ ہے, اس طرح پرجر نہیں کر سکتے, اور یہ پرجری کے زمرے میں آتا ہے. یہ اس پر فوجداری کا مقدمہ بنتا ہے, اور آج آئی تھنک ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے یا کون جنہوں نے سزا بھی بتائی ہے, شاید آپ کورٹ میں تھے جی, انہوں نے سزا بھی پوری سنائی اور بھاگ گئے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ماحول جو بن گیا ہے کہ جو جوابات ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں, سارا کیس اب گول مگول. آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا کہ مگر اتنا آگے چیزیں جائیں گی, آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آگے معاملہ کھل جائے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ یہ بھی نوبت آ جائے گی کہ پرائم منسٹر کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ کھل چکا ہے, معاملہ کھل چکا ہے. جو آپ آج دیکھ رہے تھے, جو کم از کم میں نے جو دیکھا, جو سوال کیے جا رہے تھے ججز کا, تو تحمل کا, I'm sorry مجھے کوئی کنٹیمپٹ کی بات نہیں کرنی, لیکن تحمل کا بڑا امتحان تھا آج. اور جو جواب وہ دے رہے تھے وہ kept saying اچھا نہیں, we'll find out, ہمیں اجازت دے, allow me, اور good lawyers. لیکن ان کو کسی نے جواب دیے نہیں ہیں. نمبر ون, جو فوجری سامنے آئی ہیں جس پر ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہوا ہے, وہ کے لیے اب دیکھیں. اچھا, اب ایک معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, آپ کیونکہ تینوں شہری رحمان صاحب, ایک منٹ, کیلبری فالٹ کا بھی ڈسکشن ہو گیا, تو اب اس کا کوئی نہ کوئی, یہ بہت سیریس معاملہ ہے. پارلیمنٹ الگ بات ہے, وہاں بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی جب میں اٹھ کے آئی ہوں, اور میں نے اپنی تقریر کر دی تھی, وہاں بھی ڈڈ ناٹ اس کنٹیمپٹ کی کوئی بات نہیں کی, نہ یہاں کی. لیکن کنٹیمپٹ تو اب ہو رہا ہے جو جواب دے نہیں رہے ہیں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس پر فوجداری کا مقدمہ بن سکتا ہے, جب کورٹ کہتی ہے یو آر لیونگ اس نو آپشن, یعنی وہ بھی جب سوال کر رہے ہیں تو اب تو سامنے آ گیا سوال, جسے کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا, اور یہ سوال اب پیدا ہو گیا ہے, اور اب یہ پبلک ڈومین میں آ گیا ہے. اس کا جواب بھی مل چکا ہے اٹارنی جنرل سے کہ دس از اے کرمنل افینس, اور اس کی میرے خیال میں 7 سال سزا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آئی گیٹ یو پوائنٹ, بٹ ایک منٹ, ایک اور پوائنٹ, کیونکہ آپ تینوں پارلیمنٹیرینز ہیں اور میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں محسن میرا خیال ہے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. سلمان اکرم راجہ نے تسلیم کیا, انہوں نے کہا ایف زیڈ ڈی جو ہے وہ چیئرمین میاں نواز شریف ہے, لیکن تنخواہ نہیں لیتے تھے. آپ لوگ اپنے کیونکہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ فائل کرتے ہیں, اب یہ تو ایشو ہے کہ جو کمپنی ہے وہ اثاثوں کا حصہ تھی لیکن بتایا نہیں گیا, اور اگر تنخواہ نہ لیں تو کیا وہ چیز اثاثوں میں شمار نہیں ہوتی؟ کیونکہ آئی تھنک دس از اے ویری کروشل پوائنٹ کہ جہاں پہ جو ہے یہ مس ڈیکلیریشن یا ڈیکلیریشن والا معاملہ طے ہونا ہے. دیکھیے, ابھی یہ بھی کویسچن جو ہے دیٹ از اگین گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ان دا ٹرائل کورٹ, اور اس کے اوپر ابھی سلمان اکرم راجہ پرائم منسٹر صاحب کا جواب تو دے نہیں سکتے کیونکہ وہ بچوں کے وکیل ہیں. سپریم عدالت نے یہ نہیں کہا کہ it's going to a trial court. مجھے آپ پلیز مجھے انٹرپٹ کریں, اپنی باری پہ بولیے گا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس چیز کو پروو کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس میں کیا ہے سارا صورتحال, تو اس کو کاؤنٹر کرنا بہت آسان ہے. جس طرح عمران خان صاحب اپنا ڈیفینس لے کے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کئی ایسی کمپنیز جو ان کی ڈکلیئر نہیں ہو رہی, تو یہ جب یہ اگر چیز ایشوز میں شامل ہو گئی, یہ تو ایک ایکسٹرا, آپ لوگ یہ بات عدالت میں جا کر میاں صاحب انڈیویجول کیپیسٹی میں کہہ سکتے ہیں, وہ تو پارٹی کا ایک معاملہ ہے. بٹ وہ نہیں, پارٹی کا بھی نہیں, پارٹی کا نہیں معاملہ. جو عمران خان کی آف شور کمپنیز ہیں, اور جو آف شور کمپنی جو آف شور فلیٹس تھے, اور پھر کمپنی 2017 تک ڈکلیئر نہیں ہوئی جس کے نام وہ فلیٹ تھا, اور وہ کمپنی چل رہی تھی, تو اس کو اس ضمن میں لیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں. انٹینشنز ٹو ڈیسیو ہے, انٹینشن ٹو چیٹ ہے, انٹینشن ٹو فراڈ ہے, یا کوئی میلیفائڈ انٹینشن ہے, آپ نے اس کمپنی کے تھرو کوئی آپ نے پیسہ جو ہے وہ آپ نے سرکولیٹ کیا ہے جو ایلیگل مینز کے ساتھ تھا, ایل گاٹن تھا, تو پھر اس کی جو ہے کانٹیکس اس کیس کے اندر بن جائے گی. اگر اس کی کانٹیکس وہ نہیں ہے, اس کی کانٹیکس صرف ایک اقامہ, ایک ویزا پرپز ہے, تو پھر سپریم کورٹ بھی اس کیس کو اس سے ڈیفرنٹ لے گی, وہ فوکس رکھے گی جو مین ایشو. اچھا, اب ایک منٹ اگر مجھے دیں, ایک منٹ. اسد عمر صاحب, واقعی ٹیکنیکلٹی ہے اور نیت کا معاملہ ہے کہ وہ ڈکلیریشن تھا یا نہیں تھا. میں ابھی بتا دیتا ہوں جی. پہلی بات تو دبئی کا قانون یہ ہے کیونکہ وہاں پہ ورکر رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, تو آپ نے تنخواہ جو ہے وہ تنخواہ دینی ہوتی ہے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے, اور اس کی جو انٹیمیشن ہے وہ جاتی ہے ان کے لیبر ڈپارٹمنٹ کو, اور اگر آپ ڈیفالٹ کریں اس کے اندر 12 ماہ تک ڈیفالٹ کر دیں اور تنخواہ نہ جائے تو آپ کی کمپنی بند کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. 10,000 درہم لکھا ہوا تھا کانٹریکٹ کے اندر,
تو اصولن تو وہ کمپنی بند ہو جاتی، لیکن ہم اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. کل نعیم بخاری کا انتظار کر لیں کورٹ کے اندر. کل اگر ان کی باری آتی ہے، جو لگتا ہے کہ کل آ جائے گی، وہ آپ کو فزیکل ایویڈنس پرووائڈ کر دیں گے کہ میاں صاحب کے اکاؤنٹ میں تنخواہ گئی. اچھا، مطلب پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ثبوت ہے کہ میاں صاحب کے اکاؤنٹ میں وہ تنخواہ ٹرانسفر. جی جناب، ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے. اچھا دیکھیں، میں بتاتا ہوں اس کے اوپر ایک اور بات ہے. یہ اب نعیم بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہ پھر وہی ایک کاغذ لے کے آئیں گے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا قانون شہادت کے مطابق پاکستان کی کورٹ میں. اور یہ ہم کہیں گے یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کو لے کر آئیں گے جو کہ ٹیسٹڈ نہیں ہوگی. پھر یہ بات جو ہے میں وہیں پہ کر رہا ہوں کہ یہ بات ٹرائل کورٹ کی ہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر نہیں. اور ویسے بھی یہ ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ ال گاٹن اور یہ کرپشن سے ریلیٹڈ کوئی پیسہ نہیں ہے اس کمپنی کا. یہ تو سپریم کورٹ کو جو بیسیکلی ایک پرسیپشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے. جی محسن، آپ کی بات آپ کی سن لی، لیکن جسٹ فار یور انفارمیشن تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہے آپ مجھ سے زیادہ انفارمڈ ہیں، آپ لائر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ بغیر کسی ٹرائل کورٹ کے گئے ہوئے درجن سے زیادہ ایم این ایس کو اڑا چکا ہے، ان کی ممبرشپ اڑا چکا ہے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں. اور کل انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے 180 میں کیوں وارنٹوں کی کیونکہ پٹیشن ہے. محسن میرا خیال ہے اس پہ تو کافی ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے. اچھا مجھے لیٹ می ٹیک اے بریک، مجھے ایک بریک لینے دیں. بریک سے پہلے صرف ایک لائن میں بول دوں کہ یہ جو میاں صاحب بول رہے ہیں نا بار بار، اور جو ایک سیکنڈ محسن، یہ میاں صاحب جو بول رہے ہیں نا، جو بار سب ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن ہم نے کون سی کی ہے، وہ دیکھ کے وہ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بڑی بہترین انہوں نے لائن بنائی ہوئی تھی. یہ تو بائنگ ٹائم کی اسٹریٹجی ہے. میاں صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کرپشن تو ہمارا کاروبار ہے، الزام کیا ہے، الزام بتاؤ نا. اچھا چلے مجھے ایک بریک لینے دیں. شہری رحمان صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. محسن ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. عدالت میں آج جو کارروائی ہوئی، کیا واقعی چیزیں شریف خاندان کے لیے پاناما کیس سے جڑی بہت مشکل ہو گئی ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. شہری رحمان صاحب، ایک تو بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی، یہ جو کرپشن والا بات بار بار کی جا رہی ہے. اور ایک اور سوال ذرا اگر اف یو الاؤ، قطری شہزادے والا تیسرا خط، اب کیونکہ یہ کل رات کی ڈیولپمنٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ سے پوچھ لوں، کیا یہ معاملہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے؟ کیا قطری شہزادے سے ابھی بھی تحقیق، تفتیش یا تحقیق اسے کہہ لیں یا کوشچنز اسے کہہ لیں کیے جا سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ بیک فائر کر چکا ہے؟ دیکھیں، بیک فائر بالکل کر چکا ہے، کیونکہ آج بھی جو ڈسکشن ہوا ہے اور ایک دم ایک اور راتوں رات 11th آور پہ جسے کہتے ہیں مڈ نائٹ آور پہ ان کی سڈنلی ایک اور خط پہنچ گیا ان کے ہاتھ میں، اور وہ ان کے منسٹر بھی آئے تھے اور وہ ڈیٹ بھی وہی ہے. تو لیکن جب کھولا تو مطلب کیا ہوا؟ کھودا تو پہاڑ تو چوہا نکلا نا. اندر سے وہی بات انہوں نے پھر دہرائی کہ وہ نہیں جواب دہ ہیں پاکستان کے کسی بھی قانونی عدالت کے سامنے یا کسی سفارت خانے کے احاطے میں. تو پھر اگر ایسا ہے تو بلکہ ججز نے تو پھر کہا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کسی جواب دہی کے زمرے میں ہی نہیں آنے دے رہے ہیں. اور یہ پھر there was an implication کہ یہ بھی کیا، یہ کون سی بات ہے؟ تو وہ آپ ہماری تو کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. This is what the judges said. شاید آپ کی مدد کر پائیں. تو ڈبل لہجہ بھی ایسا تھا. پھر میں جو آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات یہ جس طرح ان کے قرضے گردش کر رہے نا، یہ آرگیومنٹ بھی سرکولر تھا. اور سرکولر اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی ٹیکٹک یہ ہے، ان کی ٹیکٹک جی کے بعد ابھی آپ کے فاضل ممبر نے یہ کہا کہ وہ ٹرائل کورٹ میں سنا جائے گا. کسی نے ابھی نہیں کہا یہ ٹرائل کورٹ پہ جائے گا. یہ نیب یا ریفرنس یا کسی بھی ٹرائل کورٹ کی ابھی کسی فاضل جج نے نہیں بات کی ہے. ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ وہاں تک لے جائیں اور پھر اسے وہاں ڈریگ کریں اور پھر سیاسی سینہ زوری کے ذریعے اس کو چلاتے جائیں اور اس کو ٹف اٹ آؤٹ کسی طرح کریں. مسئلہ یہ ہے کہ there are too many questions اور بات بہت آگے تک چلی گئی ہے اور اس کو اب سب کی اس میں کریڈیبلٹی انوالو ہے. فاضل عدالت بھی کہہ چکی ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے کیا کیا نہیں رکھ دیا گیا ہے. آپ جی آئی ٹی کو کتنا بھی متنازع کر دیں، ایشوز وہیں کے وہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جی I get your point. محسن، اچھا یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس کی بات کی، if you allow me اس ساتھ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس، یہ ایک تو جو شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کچھ وقت لیں، اور پھر یہ قطری خط کا بھی اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اعتراض تھا کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ اپنی مدت ختم ہونے کے بعد اگلے دن کیوں مل گئی، اور پھر ابھی جو قطری شہزادے کا آپ لوگ لیٹر لے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب تحقیق کر لیں، اب میرے سے جو ہے وہ سوالات پوچھ لیں.
تو کیا واقعی مسلم لیگ نون ابھی چاہتی ہے کہ وہ معاملہ کھینچ دیں، لمبا کر دیں جتنا بھی چل سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے میاں نواز شریف ہو وزیر اعظم پاکستان، یا ایک عام شہری پاکستانی ہو، جو آرٹیکل 10 کے نیچے اس کے پاس اختیار ہے، آئین کے آرٹیکل 10 کے نیچے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، وہ فیئر ٹرائل اس سے رائٹ کوئی نہیں لے سکتا۔ اب ہم یہاں پر شروع سے یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ پیج نمبر 96 جے آئی ٹی رپورٹ کا پڑھیں، جس کے بیچ میں انہوں نے ایک چارٹ سا بنایا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ لیٹر لکھا، آگے سے ہمیں یہ جواب آیا، ہم نے یہ لیٹر لکھا، آگے سے ہمیں یہ جواب آیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں وہ انٹرویو کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے ادھر آ جائیں، پھر ایک لیٹر لکھتے ہیں، پھر ایک ان کو ایسا لیٹر لکھتے ہیں جو کہ لیٹر ہے تھریٹننگ ٹائپ، جس میں ایک مگر سر گواہ آپ کا تو اس کو آمادہ کرنا تو سر آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ میری گزارش ہے محسن بھائی آپ خود وکیل ہیں سر، یہاں پر کسی کا کیس اگر ہو تو بیچارہ گواہ کو تو ایک رات پہلے لے آتا ہے کورٹ کے اندر، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اس کو آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے صرف ایک میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، آپ کو میں وکیل والا جواب دے رہا ہوں نا، میری بات سن لیں ذرا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ٹرائل چل رہا ہے کہ میں نے اپنے وٹنسز کو لے کر آنا ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن ہے، یہ انکوائری ہے، میں انویسٹیگیشن بھی اس کو نہیں کہتا، یہ انکوائری ہے۔ اچھا، اور انکوائری کے بیچ میں انکوائری افسر جو ہوتا ہے وہ بیان قلم بند کرنے، نیب میں آپ کو 100 کیسز بتا سکتا ہوں جس میں نیب باہر گئی ہے قلم بند کرنے مختلف اداروں کے لوگوں کے ساتھ جہاں پہ فائنینشیل انوملیز انوالو تھیں۔ تو یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کوئی چاند سے اتری جے آئی ٹی تھی جو کہ ایک ملک کا، چلیں میں کہتا ہوں کہ قطر کا ایک شہری ہے، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس پہ پاکستانی لاء نہیں اپلائی ہوتا۔ جب ہم وہاں پر جائیں گے تو ہم یہ میوچل لیگل اسسٹنس کہاں سے نکلی ہے؟ یہ تو پھر ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی، اگر اس پہ پاکستانی لاء اپلائی نہیں ہوتا، آپ لوگ اس کا لیٹر پاکستانی عدالت میں دے رہے ہیں، پاکستانی عدالت اس سے جو ہے وہ تفتیش نہیں یا اس سے سوالات نہیں پوچھے، اس کی گواہی پھر کریڈیبل ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جے آئی ٹی کیس کا جو متنازع ہونا تھا، جے آئی ٹی میں سے تصویر کا لیک ہونا، جے آئی ٹی کی ساری پروسیڈنگ کا ریکارڈ ہونا، یہ قطر میں دیکھا جا رہا ہوگا، اور وہ اس بندے کے ریزرویشن تھے کہ آپ آئیں گے مجھے وہاں پہ، پھر میری ریکارڈنگ شروع کریں گے اور پھر میری تصویریں لیک ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ اس کے اپنے ریزرویشن ہیں۔ ویڈیو والی آپشن بھی تو ہے نا محسن، اچھا ایک منٹ دیئے، اسد عمر صاحب wants to say something، میں ابھی آتا ہوں، ابھی تحقیقات ہو سکتی ہیں، ابھی قطری کا بیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ محسن رانجھا کو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اچھا وکیل ہے، اب تو میں اور امپریس ہو گیا ہوں، نہیں میں اب اور امپریس ہو گیا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی معلومات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ جو یہ بول رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز نے آج ایک دفعہ نہیں، آج متعدد دفعہ اس آرگیومنٹ کو کمپلیٹلی مسترد کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت دفعہ کوشش کی تھی، وہی آپ جو جیسے بول رہے ہیں ویڈیو کی بات کی گئی، پاکستان ایمبیسی میں آنے کی بات کی گئی، اگر آپ اوریجنل کیس پہ واپس چلے جائیں، جس دن یہ قطری شہزادے کا خط دیا گیا تھا اس دن امیڈیٹ ریاکشن ججز کا کیا تھا کہ اگر وہ ہمارے سامنے آ کے اب جوابات دینے کو تیار نہیں ہے تو اس کی صفر ایویڈنشری ویلیو ہے، یہ ردی کا کاغذ ہے۔ عدالت آپ کہہ رہے ہیں شروع سے کلیئر تھی، اور آج انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا کہ جب وہ پاکستان، جب وہ ہمارے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ مگر کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے، اگر ایک کیونکہ کیس بہت بڑا ہے، ان کو تو ہر آپشن دیا گیا نا، وہ کہتے ہیں what is the harm in it، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کس چیز میں ہارم؟ اس پہ قطری سے تفتیش کرنے میں یا قطری سے ملاقات کرنے میں؟ ان کو پورا موقع دیا گیا، ان کو یہ تک آ گیا چاہے ہم قطر آ جاتے ہیں، آپ تشریف لے ہیں پاکستان ایمبیسی کے اندر بیٹھ جائیں، ویڈیو کی آفر دی گئی، یہ ساری باتیں آج ججز نے کی ہیں۔ جو لمبا کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا جو بہترین مثال تو آج جو ہوئی، جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ دبئی کی حکومت نے یہ تو کہا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جج صاحب کہ تحریری طور پر انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، لیکن مجھے یہ موقع تو دیں کہ میں دبئی کے کورٹ میں جا کے اس کے خلاف اپیل کر کے اس کے خط کے خلاف فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلو بہت شکریہ اسد عمر صاحب، شیری رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہرحال میرا خیال ہے آج جو عدالت میں کارروائی، ایک چیز اس میں واضح ہوئی ہے کہ جو عدالت کے باہر باتیں کی جاتی ہیں، جو باہر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، جو باہر دلائل دیے جاتے ہیں، وہ کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ اتنے کارآمد نہیں ہوتے جتنا جو ہے وہ انہیں عدالت سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات سوچنی چاہیے شریف فیملی کی جو لیگل کونسل ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایڈوائز کریں اپنے جو کلائنٹ ہے انہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔